और मैं हूँ हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने अपीलों की समाअत की। दो अखबारात में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी किया गया। लंदन में नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहार लगाए गए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहना था कि अदालत का इश्तिहारात की तामील करने वाले अफसरान के बयानात कलमबंद करने का फैसला। FIA लाहौर के अफसर एजाज अहमद और तारिक मासूद के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। अदालत ने नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ के हवाले से केस की समाअत हुई है। आपको बताएं कि मोहसिन अख्तर कयानी ने अपीलों की समाअत की। 2 अखबारात में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी किया गया। लंदन में नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहार लगाए गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मौक़िफ़, अदालत का इश्तिहार की तमील करने वाले अफसरान के बयानात कलमबंद करने का फैसला। FIA लाहौर के अफसर एजाज अहमद और तारिक मासूद के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। अदालत ने नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। बाज़ वज़रा का ज़्यादती के मुजरिमान को फांसी की सज़ा कानून का हिस्सा बनाने का मुतालबा। फैसल वावड़ा, आज़म सवाती और नूरुल हक कादरी की भी फांसी की हिमायत। वज़ीर आज़म कहते हैं कानूनी टीम ने रेप कानून ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे पर काम मुकम्मल कर लिया। हमने माशरे को महफूज माहौल फराहम करना है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि इस्लामाबाद वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। बाज़ वज़रा का ज़्यादती के मुजरिमान को फांसी की सज़ा कानून का हिस्सा बनाने का मुतालबा। फैसल वावड़ा, आज़म सवाती और नूरुल हक कादरी की भी फांसी की हिमायत। वजीर आजम कहते हैं कानूनी टीम ने रेप कानून ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे पर काम मुकम्मल कर लिया। हमने माशरे को महफूज माहौल देना है। कोरोना की बढ़ती लहर, वजीर आजम कौम को एतमाद में लेंगे। कौमी राब्ता कमेटी का इजलास जारी। कारोबारी मराकज़, शादी हॉल्स के औकात कार से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से NCOC की सिफारिशात और वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना वायरस से बढ़ते हुए केसेस पर कौम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म आज कौम को एतमाद में लेंगे। कौमी राब्ता कमेटी का इजलास जारी है। कारोबारी मराकज़, शादी हॉल्स के औकात कार से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से NCOC की सिफारिशात और वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के फैसलों की तौसीक की जाएगी। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से लापरवाही और बेख्तियाती से कोरोना केसेस बढ़ गए। 24 घंटों में मजीद 48 मरीजों का इंतकाल। अंबाज 7,744 हो गई। मजीद 2,954 में वायरस की तशखीस। मरीज 3,79,883 हो गए। 3,31,000 सेहतयाब। 39,165 मरीज जेर इलाज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,954 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,15,138, सिंध में 1,64,651, खैबर पख्तूनख्वा में 44,932, बलोचिस्तान में 16,846, गिलगित बल्तिस्तान में 4,558, इस्लामाबाद में 27,555, जबकि आज़ाद कश्मीर में 6,203 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तालीमी इदारों में कोरोना अरूज पर पहुंच चुका है। एक हफ्ते में मुस्बत केसेस की शरह 82% रही। यौमिया शरह 1.8% से बढ़कर 3.3% तक जा पहुंची है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC इजलास में सूबाई वज़राए तालीम और सेहत ने शिरकत की। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में मुस्बत केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया। बताया गया कि आज़ाद कश्मीर 11.45% के साथ सरे फहरिस्त है। खैबर पख्तूनख्वा में 9.85%, सिंध में 9.63, इस्लामाबाद में 8.9, बलोचिस्तान में 7.73, गिलगित में 5.23% और पंजाब में 3.95% शरह रिकॉर्ड की गई।
شرکا کو بتایا گیا کہ تعلیمی اداروں میں مثبت کیسز کی شرح 1.8% سے بڑھ کر 3.3% ہو گئی۔ ادھر سندھ میں نئے SOPs لاگو کر دیے گئے۔ بزنس سینٹرز اور مارکیٹس صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کھلی رہیں گی، جبکہ ہفتہ اور اتوار کو صرف ضروری کاروبار کی اجازت ہوگی۔ تمام اندرون خانہ، شادی کی تقریبات، بزنس سینٹرز، سینما، جم خانہ اور کھیلوں کی سرگرمیاں بند کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ سندھ میں کورونا سے متعلق نئی احتیاطی تدابیر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق دفاتر میں آدھے ملازمین روٹیشن کے تحت گھر سے کام کریں گے، جبکہ سینما، مزارات اور جم بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ حکومتی اعلامیے میں انڈور شادیوں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ شادی ہالز میں تقریبات رات 9 بجے تک ختم کرنا ہوں گی اور صرف 200 مہمانوں تک کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ بوفے سسٹم پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب، خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خواب پنجم جماعت تک کا ہوم ورک بچوں کو جاری کر دیا گیا ہے۔ ایلیمنٹری کلاسز کا ہوم ورک 26 نومبر تک جاری کر دیا جائے گا۔ 9ویں سے 12ویں جماعت تک کے امتحانات مئی یا جون میں ہوں گے۔ ہوم ورک مکمل نہ کرنے پر بچوں کو اگلی جماعت میں پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا حفیظ حنیف جالندری نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وبا میں دینی مدارس بند نہیں کریں گے۔ مولانا حنیف جالندری کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کی بندش کے فیصلے میں وفاق المدارس سے مشاورت نہیں کی گئی۔ تحریک انصاف کی حکومت نااہل ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری کا کہنا تھا کہ ہم اسلام کے پہرے دار ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ مدارس کو مضبوط کرے۔ دینی مدارس کے کردار کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر برائے خوراک فخر امام کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ دوسری جانب نون لیگ کے رہنما کیپٹن ریٹائر صفدر کا کرونا ٹیسٹ تیسری بار پھر مثبت آ گیا ہے۔ کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد فخر امام نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ فخر امام نے 2 روز قبل کبیروالا میں گندم آگاہی مہم کے پروگرام میں شرکت کی تھی۔ دوسری جانب 9 نومبر کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائر صفدر کا کرونا وائرس ٹیسٹ مثبت آیا تھا اور مسلسل تیسری بار مثبت آیا ہے۔ وائرس کی وجہ سے پھیپھڑے متاثر ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے کراچی کے بعد حیدرآباد میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ علاقے 5 دسمبر تک سیل رہیں گے۔ حیدرآباد کے علاقے بلدیہ کالونی، مبارک کالونی اور گلستان فاطمہ میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ دامن کوہسار، ایئرپورٹ روڈ، نسیم نگر چوک، قاسم آباد اور بھٹائی نگر کے علاقے بھی بند رہیں گے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران میڈیکل سٹورز اور اسپتال کھلے رہیں گے۔ دنیا بھر میں کرونا سے 14 لاکھ ہلاکتیں، 5 کروڑ 95 لاکھ مریض۔ امریکہ میں 2,63,000، برازیل میں 1,69,541 اور بھارت میں 1,34,000 مریض ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 1,72,000 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں۔ کرونا کے باعث سب سے زیادہ کیسز اور اموات امریکہ میں رجسٹر ہوئی ہیں۔ امریکہ میں کرونا سے 2,66,683 اموات اور 1,27,77,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,34,254 اور 91,77,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔
برازیل میں کورونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,69,541 ہو چکی ہے۔ بات کریں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کی تو فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کابینہ سب کمیٹی برائے داخلہ وزیر اعلیٰ کو سفارشات بھجوائے گی۔ پیرول سے متعلق سب کمیٹی داخلہ کو وزارت داخلہ نے اپنی سفارشات بھجوا دی ہیں۔ محکمہ داخلہ نے محکمہ جیل خانہ جات کا بیان اور درخواستیں بھی بھجوا دیں اور سب کمیٹی داخلہ کی سفارشات کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب منظوری دیں گے۔ سب کمیٹی داخلہ کی سفارشات کی روشنی پر پیرول کی مدت کا تعین کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف کی والدہ کی میت جمعرات کو لندن سے پاکستان پہنچنے کا امکان ہے۔ ادھر وزیر جیل خارجات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ شریف برادران کی والدہ کی میت پاکستان آنے کی تاریخ معلوم ہونے پر حکومت پیرول پر رہائی کا فیصلہ کرے گی۔ وزیر جیل خارجات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ کلثوم نواز کی وفات پر نواز شریف کو 12 دن کے لیے پیرول پر رہائی ملی تھی۔ ڈپٹی کمشنر صرف 12 گھنٹے کے لیے پیرول پر رہا کر سکتا ہے۔ 12 گھنٹے سے زائد رہائی کا فیصلہ صوبائی حکومت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو مکمل طور پر سہولت فراہم کرے گی کہ وہ بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ اور دیگر رسومات میں مکمل طور پر شریک ہو سکیں۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں موجودہ حکومت سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ شہباز شریف ابھی تک جیل میں ہیں، انہیں رہا نہیں کیا جا رہا۔ والدہ کی وفات سے بڑا صدمہ نہیں ہوتا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ حکومت ہر معاملے میں ناکام ہوئی، ملکی معیشت کا جنازہ نکل چکا۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق تباہی کا سفر جاری ہے۔ یہ رپورٹ حکومت کے خلاف فرد جرم ہے۔ جی ڈی پی گروتھ 5.8% سے 1.9% پر آ گئی۔ یہی حکومت رہی تو معیشت کا مزید برا حال ہوگا۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں نواز شریف، اسحاق ڈار، حسن اور حسین نواز کے پاکستان آنے پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی جبر کا پروپیگنڈا دانستہ اس معاملے میں سیاست کرنا ہے۔ آپ کیسے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ ان کے وطن آنے پر کوئی قدغن نہیں ہے، آپ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ پنجاب میں سی پیک کے تحت جاری منصوبوں پر پیش رفت سے متعلق بات چیت کی گئی۔ لاہور میں چائنا سینٹر، سی پیک ٹاور بنانے کی تجویز پر اتفاق۔ زرعی شعبے سے متعلق ریسرچ کو فروغ دینے کے لیے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار نے کہا کہ پنجاب میں بیرونی سرمایہ کاروں کو تحفظ، سہولتیں اور رعایتیں فراہم کی جائیں گی۔ صنعتی پلاٹس کی الاٹمنٹ کے لیے قواعد و ضوابط اور ٹرانسپیرنسی کو محفوظ ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ صنعتی ترقی کے لیے رہنما اصولوں پر پوری طرح عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ صنعت کاروں کے مسائل کے حل کے لیے قابل عمل تجاویز پیش کی جائیں گی۔ صنعتی ترقی کے لیے ریگولیشن کو جلد از جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ سی پیک سے پاک چین تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں جمہوریت کے جعلی علمبردار شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے میں مصروف ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا تھا کہ کوئی بھی فرد، ادارہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی شہری کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ آئین کے آرٹیکل 9 کے تحت ہر شہری کو زندگی کا تحفظ حاصل ہے۔ مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال کہتے ہیں موجودہ حکومت بیٹھی رہی تو ملک کے لیے خطرات مزید سنگین ہو جائیں گے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ملک کی معیشت کا برا حال کر دیا۔ حکومت کہتی ہے اپوزیشن کے جلسوں میں 2000 لوگ آتے ہیں۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر اتنے کم افراد سے کورونا کیوں پھیلے گا؟
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ لاہور میں سی ٹی ڈی پولیس اسٹیشن برکی روڈ پر خودکش حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی. شناخت پوچھنے پر دہشت گرد نے فائرنگ کر دی. جوابی کارروائی میں دہشت گرد مارا گیا. خودکش جیکٹ اور 2 ہینڈ گرنیڈ برآمد کر لیے گئے ہیں. خودکش حملہ آور نے سی ٹی ڈی کے تھانے میں داخل ہونے کی کوشش کی. اسی دوران شناخت پوچھنے پر دہشت گرد نے سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کر دی. سی ٹی ڈی تھانے کی ڈیوٹی پر تعینات سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی فائرنگ سے دہشت گرد مارا گیا. ہلاک ہونے والے دہشت گرد سے خودکش جیکٹ اور 2 ہینڈ گرنیڈ برآمد کر لیے گئے ہیں. ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ دہشت گرد تھانے پر حملہ کرنا چاہتا تھا. اس کی شناخت نہیں ہو سکی. علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی طلب کیا گیا جس نے خودکش جیکٹ کو ناکارہ بنا دیا. ترجمان نے مزید کہا کہ معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں. جلد نیٹ ورک کا سراغ لگا لیں گے. یہاں آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کا باجوڑ کے گاؤں تنگی میں آپریشن. دہشت گردوں کا بڑا نیٹ ورک تباہ کر دیا گیا. کارروائی میں دہشت گردوں کا سرغنہ زبیر اور عزیز الرحمان اور فدا مارے گئے ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کا یہ نیٹ ورک ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھا. بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے حمایت یافتہ افراد سے براہ راست احکامات لیتے تھے. آپریشن میں مارے جانے والے عزیز الرحمان کی بیوی کو گرفتار کر لیا گیا. اور اب آپ کو بتائیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 2 سالہ ڈگری پروگرام ختم کرنے کا اعلان کر دیا. ایچ ای سی نے 2018 کے بعد تمام 2 سالہ ڈگریاں غیر قانونی قرار دے دی. اب کسی بھی کالج سے بی اے، بی کام اور بی ایس سی کی ڈگری نہیں ملے گی. ایچ ای سی کے مطابق 2018 میں پابندی کے باوجود غیر قانونی پروگرام کا اجرا تشویشناک ہے اور یونیورسٹیز فوری طور پر ایسے پروگرامز میں داخلے بند کر دیں کیونکہ ایچ ای سی 31 دسمبر 2018 کے بعد ایسی کسی ڈگری کو تسلیم نہیں کرے گی. آپ کو بتائیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے 2 سالہ ڈگری پروگرام کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور ان کی جانب سے یونیورسٹیز کو وارن کیا گیا ہے کہ ایسی کسی بھی ڈگری کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. ایچ ای سی نے 2018 کے بعد تمام 2 سالہ ڈگری غیر قانونی قرار دے دی ہیں. اب کسی بھی کالج سے بی اے، بی کام اور بی ایس سی کی ڈگری نہیں ملے گی. ایچ ای سی کے مطابق 2018 میں پابندی کے باوجود غیر قانونی پروگرام کا اجرا تشویشناک ہے اور یونیورسٹیاں فوری طور پر ایسے پروگرامز میں داخلے بند کر دیں کیونکہ ایچ ای سی 31 دسمبر 2018 کے بعد ایسی کسی ڈگری کو تسلیم نہیں کرے گی. پاک بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل فصیح بخاری کا اسلام آباد میں انتقال ہو چکا ہے. چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا اظہار تعزیت. ایڈمرل فصیح بخاری 1997 سے 1999 تک پاک بحریہ کے سربراہ رہے. سابق امیر البحر کے اہل خانہ نے فصیح بخاری کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ سابق نیول چیف کی نماز جنازہ کل چک شہزاد میں ادا کی جائے گی. ایڈمرل ریٹائر فصیح بخاری میں مئی 1997 سے اکتوبر 1999 تک پاکستان نیوی کے سربراہ رہے اور پھر اکتوبر 2011 سے لے کر مئی 2013 تک قومی احتساب بیورو کے سربراہ بھی رہے. فصیح بخاری 1942 میں پیدا ہوئے اور پھر 1959 سے لے کر 1999 تک پاکستان نیوی میں خدمات انجام دیتے رہے. قومی احتساب بیورو کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں یہ تاثر درست نہیں ہے کہ نیب اقدامات سے بزنس کمیونٹی پریشان ہے. نیب قانون کے مطابق اپنی قومی ذمہ داری ادا کر رہا ہے. چیئرمین نیب سے پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی. وفد سے ملاقات میں چیئرمین نیب نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کے تمام ٹیکس کیسز ایف بی آر کو بھیج دیے گئے ہیں. فلور ملز مالکان کو نیب ملتان کے جاری کردہ نوٹسز پر کارروائی روک دی گئی ہے. چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ عدالتوں میں زیر سماعت 1200 سے زائد ریفرنسز میں بزنس کمیونٹی کے 2% کیسز نہیں ہیں. ملکی معاشی ترقی میں بزنس کمیونٹی کا اہم کردار ہے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ سوئی نودرن نے گیس صارفین پر 250 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ ڈالنے کی درخواست کر دی ہے
اوگرا سوئی نودرن کی درخواست پر 26 نومبر کو عوامی سماعت کرے گا۔ سوئی نودرن نے 1 جولائی 2020 سے گیس کی قیمت میں 773 روپے 50 پیسے فی MMBTU اضافہ مانگ لیا ہے۔ سوئی نودرن نے گیس کی اوسط قیمت 1440 روپے 91 پیسے فی یونٹ مقرر کرنے کی درخواست کی ہے۔ آپریٹنگ انکم کی مد میں 60 روپے 41 پیسے فی MMBTU اضافہ مانگا ہے۔ سوئی نودرن نے رواں مالی سال کے لیے 35 ارب روپے سے زائد کے ریونیو شارٹ فال کا تخمینہ لگایا ہے۔ پاک فضائیہ کی پہلی خاتون شہید فلائنگ آفیسر پائلٹ مریم مختار کی 5ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ مریم مختار شہر قائد میں 18 مئی 1992 کو آنکھ کھولی اور انہوں نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان آرمی پبلک سکول اور کالج ملیر کینٹ کراچی سے پاس کیا۔ وہ فٹ بال کی بہترین کھلاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ نیشنل ویمن فٹ بال چیمپئن شپ میں بلوچستان یونائیٹڈ کے لیے بھی کھیل چکی ہیں۔ مریم مختار نے 2014 میں پاکستان ایئر فورس میں گریجویٹ کے طور پر شمولیت اختیار کی۔ ان کا تعلق PF کے 132 GD پائلٹ کورس سے تھا، جس میں 6 دیگر خواتین بھی شریک تھی۔ مریم مختار 24 نومبر 2015 کو تربیتی طیارے میں معمول کی پرواز کے دوران میاں والی کے قریب فنی خرابی کے باعث جہاز تباہ ہونے سے شہید ہو گئی تھیں۔ موسم کے حوالے سے بات کریں تو ملک کے شمالی علاقہ جات میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ برف کے گالے برسنے سے جہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، وہیں مقامی افراد کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ مری اور گلیات کی بالائی چوٹیوں پر برف باری سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ ایوبیہ، نتھیا گلی، شانگلہ گلی اور بڑائیاں میں بارش اور برف باری سے مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا ہے۔ نیلم آزاد کشمیر میں 8 مقام، گریس، کل اور شادرہ میں برف باری ہوئی، جبکہ کنڈال شاہی، بڑیاں اور جورا میں بارش جاری ہے۔ سکردو اور مضافات میں بھی موسم ابر آلود ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں وقفے سے برف باری ہو رہی ہے، جس کے بعد سکردو کا درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہنزا میں بھی موسم میں سرما کی پہلی برف باری سے میدانی اور بالائی علاقوں میں سردی بڑھ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہنزا میں آئندہ 3 روز تک برف باری جاری رہے گی۔ ابوسر ٹاپ پہ 24 گھنٹوں میں 5 فٹ تک برف باری پڑ چکی ہے، جبکہ نانگا پربت اور بٹوگام ٹاپ سمیت دیگر پہاڑوں پر بھی برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹیکسٹائل پالیسی کے مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت تجارت ٹیکسٹائل ڈویژن حکام کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے ٹیکسٹائل پالیسی منظوری کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ٹیکسٹائل پالیسی منظوری کے لیے آئندہ ہفتے ECC کو بھجوائی جائے گی۔ دستاویز میں ٹیکسٹائل سیکٹرز کو بجلی 9 سینٹ سے کم کر کے 7.5 سینٹ، RLNG گیس $6.5 فی MMBTU، قدرتی گیس 786 روپے MMBTU اور 2025 تک مین میڈ فائبر 30% سے بڑھا کر 50% تک استعمال کرنے اور مارک اپ کی شرح 5% تک برقرار رکھنے کی بھی تجویز پیش کی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کڑوا گھونٹ پی لیا۔ 9 بریک کے بعد خوش آمدید۔ عالمی منظر نامے سے آپ کو بتائیں کہ چینی صدر شی جن پنگ کہتے ہیں چین تیزی سے کورونا ویکسین کی تیاری میں مصروف ہے۔ چین کی 5 ویکسین تیاری کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ کورونا ویکسین کے معاملے پر عالمی برادری سے تعاون کریں گے۔
चीनी सदर शी जिनपिंग ने G20 के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वबा के दौरान आलमी सतह पर नकलो हमल को आसान बनाने के लिए पॉलिसियों पर आलमी हम आहंगी जरूरी है। दुनिया भर में दवा साज कंपनियां और तहकीकी इदारे कोरोना की वैक्सीन की तैयारी पर काम कर रहे हैं। चीन में 5 वैक्सीन की तैयारी तीसरे और आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। वैक्सीन की तैयारी और फराहमी के लिए आलमी बरादरी से ताउन करेंगे। कौमी क्रिकेट स्क्वाड न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचा, जहां कुछ देर कयाम के बाद परवाज के जरिए क्रिस्टचर्च पहुंच गया है। 54 रुकनी कौमी स्क्वाड 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है, जो कि 3 रोज आइसोलेशन में रहेगा। दौरा न्यूजीलैंड पर कौमी क्रिकेट टीम को 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी, जो 18 दिसंबर से 7 जनवरी तक जारी रहेंगे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे।